अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, बुध का एक और दिन, इस्लाम चैनल उर्दू 7 बजे का वक्त, स्काई का चैनल 851, इस्लाम चैनल urdu.tv की वेबसाइट, ये दुनिया में जिस भी जगह से जहाँ पे भी जैसे भी इस्लाम चैनल आप देख रहे हैं, आपको मालूम हो चुका है कि प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ये ज़िंदगी। नाज़रीन, एक बादशाह था, वो अपने वज़ीर को कहता है कि मुझे किसी एक कागज़ के टुकड़े पे कोई ऐसी चीज़ लिख के दो कि जब मैं उसे दुख के अंदर देखूं तो खुश हो जाऊं, और जब मैं गमज़दा हूँ या मेरे पास कोई खुशी हो उसको पढ़ूँ तो उसका उल्टा असर हो। वज़ीर काफ़ी अर्से सोचता है, काफ़ी अर्से उस चीज़ के ऊपर गौर व फ़िक्र करता रहता है, देखता है कुछ ये लिखूँ या कुछ वो लिखूँ, और फिर एक जुमला लिख के बादशाह को वापस कर देता है। बादशाह वो कागज़ खोलता है, अपने हाथ में पढ़ता है और मुस्कुराता है, और कागज़ पे लिखा हुआ होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमारी ज़िंदगियों की हकीकत भी कुछ इसी की मानंद है। जब हम खुश होते हैं तब हम अक्सर भूल जाते हैं कि खुशी हमेशा की नहीं हो सकती। जब हम उदास होते हैं और गमज़दा होते हैं तब भी हम भूल जाते हैं कि गमज़दगी, कोई भी उदासी, कोई भी अलम, दुख हमेशा के नहीं होता। ज़िंदगी की अहमियत ये है, ज़िंदगी की खूबसूरती ये है कि ये चलती रहती है। इसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल होती रहती हैं, अपने रंग बरसाती रहती हैं, अपनी चीज़ों को ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन बनाने के लिए हर चीज़ अपना एक असर रसूख रखती है, लेकिन कभी भी ये एक नुक्ते के ऊपर रुकती नहीं है। इसी सिलसिले की एक और बात अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जो खूबसूरत इंसान की खूबी होती है वो होती है खामोशी। हालांकि हम इस प्रोग्राम के अंदर बोल बोल के आपका दिमाग अक्सर खाते रहते हैं बोल बोल के, लेकिन खामोशी वो चीज़ होती है कि जो इंसान को कई मुश्किलात से बचा के रखती है। कई मलहूरों के ऊपर, कई चीज़ों के ऊपर, किसी भी ज़िंदगी में आपके मरहले पे कोई मुश्किल हो, कोई भी आप आसानी तलाश करना चाह रहे हो, तो ज़िंदगी के अंदर खामोशी की तादाद बढ़ाते चले जाइए। यकीन जानिए कि इसके ज़रिए से तमाम मसाइल का हल हो जाता है। मेरी इंतहाई खुश नसीबी कि आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर आँख खोली, अपनी ज़िंदगी का कुछ अर्सा पाकिस्तान के अंदर गुजारा, फिर बरतानिया अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे आए और अपने कैरियर के अंदर तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, एक जगह पे रुके नहीं और ज़िंदगी के अंदर कामयाबियाँ समेटते रहे। रिजवान इम्तियाज़ी साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? जी जी। लेकिन साउंड टेस्ट में तो नहीं पूछा, लेकिन आज आपने नाश्ता क्या किया? नाश्ता क्या किया आज? खुशनसीबी से मेरा नाश्ता हो गया था। नाश्ता हो गया था। ये बड़ी खुशी ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर होता है कि साउंड टेस्ट में मैं मेहमानों से पूछता हूँ कि आपने नाश्ता क्या किया, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चाय पराठा, कोई कबाब रोटी, कोई बन कबाब, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपने कर लिया नाश्ता, यही बहुत खुशनसीबी है। ये बड़ी बात है। रिजवान साहब, ये कुछ बताइए कि आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, माशाल्लाह से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक बड़ा ही एक यूनिक सा शोबा है, एक बड़ा, कुछ लोग आइडियल शोबा भी उसको बनाते हैं, बड़े इसमें मेजर प्लेयर्स भी हैं। बैकग्राउंड आपका कहाँ से है, कहाँ से इसके अंदर आगाज़ हुआ, कहाँ से आपने सोचा कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनना है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने का मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली। मैं ये एक डेस्टिनेशन है जहाँ मैं पहुँच गया, लेकिन एक्चुअली मेरी ओरिजिनल जो क्वालिफ़िकेशन थी वो इंजीनियरिंग में थी। अच्छा। लेकिन इंजीनियरिंग मुझे मालूम था, इंजीनियरिंग मेरे लिए इतना, उसमें मेरा इतना रुझान की बात नहीं, इंटरेस्ट इतना नहीं था वहाँ। सही सही। तो मुझे ये इतना मालूम था कि कोई कमर्शियल फील्ड की तरफ मेरा रुझान डेफिनेटली है। तो फिर मैंने MBA किया। सही। तो MBA जब किया तो तब मुझे वाकई अंदाज़ा हो गया कि मुझे कहाँ जाना है। और उस वक्त भी मैं जो ट्रेनिंग कर रहा था वो एक्चुअली थी, जो क्वालिफ़िकेशन थी वो प्रोक्योरमेंट की थी, और वो भी कोई आम फील्ड नहीं है, वो भी कुछ लोग स्पेशलाइज्ड किस्म की है जी। तो वो इत्तेफाक से वो MBA जो था, MBA फाइनेंस में एक स्पेशलाइज होता है, मार्केटिंग में स्पेशलाइज होता है, वो MBA था, प्रोक्योरमेंट में स्पेशलाइज हो रहा था। तो उसकी वजह से मैं प्रोक्योरमेंट में आ गया था। तो प्रोक्योरमेंट फील्ड में मैं था, तो वहाँ पे फिर खुश नसीबी से इतनी प्रोजेक्ट्स का तजर्बा मुझे हुआ, इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया कि फिर वो डायरेक्शन मेरी मैनेजमेंट की तरफ बनती चली गई। तो फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में आ बन गया आखिरकार को। ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? यानी हमारे यहाँ तो बचपन में वालिदैन कहते हैं ना अपने बच्चों को कि भाई या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इससे आगे आर्ट्स तो फिर तो खत्म हो गया। शुरू वहीं से हुआ था ना, इंजीनियर से भी आपको इंजीनियर बनाया, उसके बाद किसी ने धक्का दे दिया यहाँ पे, चलो भाई अब कमर्शियल फील्ड के अंदर भी आते हो। लेकिन ये रिजवान साहब बताइएगा कि हमारे यहाँ जैसे आप बता रहे हैं कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बड़ी एक अच्छी फील्ड है, एक यूनिक सी फील्ड है,
لیکن جنرلی کانسیپٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں فیلڈ پاکستان کے خصوصاً حالات کے اندر لمیٹڈ بچوں کو بتائی جاتی ہیں، انجینئر بن جاؤ 6 سال میں، یا تو ڈاکٹر بن جاؤ یا ڈینٹسٹ بن جاؤ، اگر زیادہ پیسے کمانے کا شوق ہے، دانت سیدھے کرو، لوگوں کے دانت توڑو نہیں، سیدھے کرو. بلکہ کیوں یہ کیریئر گائیڈنس کی کچھ کمی ہے ہمارے یہاں؟ میرا خیال ہے کیونکہ ہمیں دراصل اب ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے بھی، صحیح، ٹھیک ہے، انجینئرس کی بھی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کی ماشاءاللہ سے کافی اچھی تنخواہ ہوتی ہے، تو اٹریکشن تو ہے. اول تو ملک کے جو شارٹیج ہے، اسکل شارٹیج جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور پھر وہ تنخواہ بھی اچھی خاصی ہوگی. مینجمنٹ کنسلٹنگ اس لیے اس طرف اتنا زور نہیں ہوتا میرا خیال ہے ہمارے ملک میں، کہ آپ مینیج کریں کیا. صحیح، ٹھیک ہے، مینیج تو آپ کمپنی کا باس کرے گا، مینیجر پھر آپ تب بنیں گے جب آپ کی پروموشن ہوگی اور پھر آپ آگے بڑھیں گے. تو مینجمنٹ کنسلٹنگ پھر وہاں پہ آپ جا کے کیا کریں گے، یہ یعنی کہ ایک پرسیپشن ہے. یعنی اتنا ڈیولپ نہیں ہے یہ شعبہ ابھی تک پاکستان کے اندر. اور مینجمنٹ تو ہمارے حکومت میں بھی نہیں ہے، مینجمنٹ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ویسے ہی چل رہا ہے. تو ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک یہاں سے کوئی حضرت پاکستان کی سیر کو گئے، انہوں نے کہا کہ ملک دیکھ کے مجھے اللہ پہ یقین ہو گیا کہ واقعی میں اللہ ہی چلا رہا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں چل سکتا. بالکل کوئی مینجمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ضرورت جو پاکستان کے اندر ہے، جن شعبوں کے اندر انجینئرنگ کے اندر ہے. آپ نے انجینئرنگ میٹالرجی میں آپ نے میں نے الیکٹرانکس میں کی، الیکٹرانکس کے اندر کی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ کمرشل سائڈ پہ بھی آتے چلے گئے. ایک جب آپ بڑے ہو رہے تھے، اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے، ہماری گفتگو ہو رہی تھی، جب آپ نے وہاں پہ اسکولنگ کا آغاز کیا اور پھر یہاں پہ بھی آپ اسکولنگ میں آ گئے، فرق آپ کو کیا نظر آیا کہ وہاں جو آپ کی افزائش ہوئی یا جو کچھ آپ کو سکھایا گیا، پھر یہاں کے جو آپ کو ڈیولپ کیا گیا، کہاں اس کے اندر فرق دیکھتے ہیں؟ میرا سے فرق وہی ہے جو ایکچولی میں کہہ چکا ہوں کہ وہاں پہ ایک ضرورت ہوتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو ضرورت ہوتی ہے اور ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹرینڈ عام طور پہ ضرورت سے ہی بنتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے کہا ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ان کو اچھی طرح ملتی ہے، ڈاکٹر بنو، اور اچھے رشتے آتے ہیں ڈاکٹروں کے نا. جی، یہ دوسرا بڑا اہم شعبہ ہے یہ. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر انجینئر نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا پھر، اس کے علاوہ تو یہ بھی بڑا ضروری شعبہ ہے. جی، تو پھر اکاؤنٹنٹس بھی ہیں تو ان کو اچھی طرح ظاہر وہ تو بہت ہی اچھی کماتے ہیں. تو یہاں پہ زور اس بات پہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. صحیح. بلکہ اس سے بھی آگے پھر آپ کو کیا کرنے میں خوشی ہوگی، کس چیز میں آپ کا انٹرسٹ اور رجحان ہو جو آپ کو خوشی دے سکے. جی، آپ کو خوشی دے سکے، یہ رجحان کی بات ہے. اور اچھا، تنخواہ کی تو بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ آپ خوش رہیں، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے، کیونکہ آپ خوش ہوں گے، آپ کی فیملی خوش ہوگی، آپ زندگی سے مطمئن ہوں گے. بالکل صحیح. اور جس چیز میں آپ کا رجحان ہوگا اس میں آپ سیکھتے چلے جائیں گے تو آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے، اور ایکسپرٹ کی مانیٹری ویلیو تو ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کرنل اشفاق صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، جنٹل مین بسم اللہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، فوجیوں کے اوپر انہوں نے لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک فوجی ایکسرسائز کے اندر ان کا کسی گاؤں کے اندر جانا ہوا، تو گاؤں والوں نے دیکھا کہ 10-15 فوجی آ گئے، تو ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، کچھ کھود رہے ہیں، کچھ خندقیں بنا رہے ہیں. تو ایک بچے نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا یہ کی کرتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں سارے؟ تو ابا نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا یہ پڑھا لکھتا کوئی نہیں ہے نا، تو یہی ہو جاتا ہے پھر کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ میں بھی فوجی رہا ہوں، لیکن فوجیوں کے خلاف میں بات نہیں کرتا، لیکن فوجیوں کے خلاف یہ بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جس نے انجینئرنگ نہیں کی، ڈاکٹر نہیں بنا، تو فوج میں پھر تو یہ کھیلتا رہا. یہ بھی، لیکن یہ بھی ضروری کام ہے، ضروری شعبہ ہے، کیونکہ فوج نہیں ہوگی تو کوئی فوجی نہیں ہوگا تو فوج نہیں ہوگی اور دفاع بھی نہیں ہوگا. تو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے ٹرینڈ بھی، جب ٹرینڈ کی بات ہو رہی تھی تو ٹرینڈ بھی ایسی بنتا ہے کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس کے دروازے اور کھلتے ہیں. وہ پھر اگر فوجیوں کی کمی ہو گئی تو ظاہر ہے پھر وہ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ اٹریکٹیو پیکیجز پیش کیے جائیں گے کہ آپ آئیے. اچھے بنانے پڑیں گے، شو بین ہو جائے گا. اس پہ بات نہیں کریں، میرے خیال میں اس کو چھوڑ دیں. فوجیوں کو تو کہتے ہیں کہ اگر شہید ہو گئے تو جنت، اور غازی ہو گئے تو DHA، تو دونوں صورتوں میں بڑے اچھے مکانات موجود ہیں. لیکن اپروچ ان کی بھی ضرورت کے مطابق ہے معاشرے کے اندر. صحیح. اچھا رضوان صاحب، اگر ہم اس پہ بات کریں کہ یہاں کا جو اس وقت ایک سمجھیں کہ کیریئر ٹرینڈس چل رہے ہیں، خصوصاً جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یا یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، کئی اپنے مختلف شعبوں کے اندر پڑھائی کر رہے ہیں،
مارکیٹ کچھ مشکل لگتی ہے, جو نئے لوگ آتے ہیں خصوصاً وہ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے جاب تلاش کرنا, تو یہ کیا سیکرٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ جاب تلاش کرنا سب کے لیے سیکرٹ ہے, صرف باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے نہیں, جو یہاں پہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح. سیکرٹ یہ ہے میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس, یا کافی اوبویس میں بات کہنے والا ہوں, آپ کے پاس کوئی یونیک کوالٹی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ ایک نئے گریجویٹ ہیں, سمجھ لیں آپ کے ساتھ اور ہزاروں نئے گریجویٹس ہیں, آپ میں اور ان میں فرق یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی سمر ہالیڈیز میں کسی اچھی کمپنی کے ساتھ فری میں آپ نے کام کر لیا, لیکن آپ کو تجربہ ہو گیا اس کمپنی کا, انوائرمنٹ کا, کام کے ماحول کا, آپ ایک سی وی پہ کچھ لکھ سکتے ہیں. تو بس ڈفرینشیشن کی بات ہو جاتی ہے. نوکری ڈھونڈنے کے لیے آپ کو دوسروں سے ذرا الگ کرنا پڑتا ہے, شو کرانا پڑتا ہے کہ آپ نے کچھ ہٹ کے دوسروں سے بھی کیا. بالکل بالکل. وہ اور امپلائز دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے سارے ایز آئے ہیں ماشاءاللہ سے, اور آپ بڑی اچھی یونیورسٹی میں گئے ہیں, اچھا, اور تو آپ میں اور اس شخص میں کیا فرق ہے؟ کئی ہزار ایسے آ رہے ہیں, کئی ہزار. تو ایک یونیک کوئی اپنی خوبی بنانا پڑتی ہے. خوبی بنانی پڑتی ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, خوبی بنانی پڑتی ہے, اور اس کو آپ ڈھونڈیں اور اس کو کیش کرانا پڑتا ہے. پھر اس کو مطلب ناظرین سے جو ہم ہر پروگرام کے اندر ایک سوال جو کرتے ہیں, یہ بھی آپ کی خوبی ہوتی ہے کہ کوئی جواب دے سکے اس کو. ہر بار میں جواب دیتا ہوں, دیکھیں مجھے ہر چیز پتہ ہوتی ہے کیونکہ پہلے سے. لیکن آج کے پروگرام کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں آج سوال کون سا شامل ہے. آپ کے اسکرین کے اوپر جو اب تصویر ہمیشہ کی طرح دکھائی جائے گی, دیکھتے ہیں. جناب اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے ایک عدد, لیکن یہ میں نے بتا دیا تو جواب بھی مل جائے گا میرے خیال میں. لیکن جو اسکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے آلات حرب کے اندر ایک بڑا ہی مشہور یہ ایک آلہ ہے کہ جس کو استعمال کیا گیا ہے, جس کو کئی جگہوں کے اندر کئی جگہوں پہ یہ موجود بھی تھا, اور یہ پاکستان کے ایک تاریخی شہر کے اندر بھی اب ایک جگہ پہ رکھا گیا ہے. اور آپ کو ہمیشہ کی طرح اس کو گیس کرنا ہے کہ یہ جو دکھایا ہے ہم نے آپ کو اسکرین کے اوپر, اس کا نام کیا ہے. یہ پاکستان کے کس شہر کے اندر یہ خاص مخصوص ایک جگہ ہے جو اسکرین کے اوپر آپ کو اب دوبارہ بھی دکھائی جائے گی. رضوان میں بھی کونے کونے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی دیکھ لوں, ہے کیا چیز بعد میں مجھ سے ہی نہ پوچھیں. لیکن جو اب آپ کو اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے, اس کو ہمیشہ کی طرح آپ جواب دینے کے لیے ہمارے نمبرز کے اوپر کال کر سکتے ہیں. آپ کے کال, آپ کے اسکرین کے اوپر نمبر چل رہے ہوں گے, اس پہ آپ کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کی تصویر ہے, پاکستان میں کہاں پہ واقع ہے, اور اگر اس کی کوئی تاریخی اہمیت اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سوال. پروگرام میں رضوان امتیازی صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں, جو کہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں, یہاں پہ کام کرتے ہیں, مختلف تجربہ رکھتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کرنے کا مینجمنٹ کنسلٹنسی کے اندر. کچھ کیریئر کے اوپر, کچھ حالات کے اوپر, کچھ پاکستان کے اوپر گفتگو ان سے جاری ہے. کچھ ہی دیر میں ہم بریک پہ جانے والے ہیں, لیکن بریک سے پہلے اس پیغام کو میں اعادہ کرتا چلوں جو ہر پروگرام میں ایک بار ضرور میں دہراتا ہوں, اور لوگ اکثر بور بھی ہو جاتے ہوں گے کہ بات ایک ہی کرتے ہیں, لیکن یہ بات قیمتی ہے. وہ یہی ہے کہ یہ زندگی کا پروگرام لانے کا مقصد, اس کے پیچھے ایک جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ 1 گھنٹے کو اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری باتوں کے ذریعے سے, ہمارے مہمانوں کی باتوں کے ذریعے سے کال کر کے سوالات اور پرسنالٹیز کے جوابات سن کے ان تمام چیزوں کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کا ایک عدد جائزہ. کیسے انسان پروان چڑھتا ہے, چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے, اپنے کیریئر کو سلیکٹ کرتا ہے, اپنی جاب کرتا ہے, اپنی زندگی بناتا ہے, اور آہستہ آہستہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ انسان اپنی زندگی گنواتا چلا جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ہم اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رضوان صاحب 30 سیکنڈ کی ایک بریک آنے والی ہے, چھوٹی سی ہم لیں گے بریک, لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھوں, پاکستان یا برطانیہ کون سا ملک میں رہنا زیادہ اچھا ہے؟ میرا دل تو پاکستان میں ہی ہے. میرا تو پاکستان دل پاکستان ہو گیا یہاں پہ جناب. دل پاکستان کے ساتھ ہم لیں گے ایک عدد چھوٹی سی بریک. آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے اندر ہم دوبارہ موجود ہوں گے, اور ضرور جو سوال ہم نے آپ کو دکھایا تھا اگر اس کے بارے میں آپ اس کا جواب ڈھونڈ سکیں تو اس کا جواب بھی تیار کر لیجئے. آگے آنے والے سیگمنٹس کے اندر پرسنالٹیز پہ گفتگو ہوگی, آج کی خبر پہ گفتگو ہوگی, تو اس پروگرام میں کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے پروگرام یہ زندگی کے اندر. السلام علیکم. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میرے کان میں چلتی ہے الٹی گنتی کہ جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے لائیو ہونے والا ہوتا ہوں. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اب بس راکٹ اڑنے والا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
اور راکٹ تو اڑتا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے دوبارہ آ جاتا ہوں. یہاں پہ ہم بریک کے اندر گفتگو کر رہے تھے. رضوان امتیازی صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں, مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں, یہاں پہ مختلف پروجیکٹس کے اندر کام کرتے ہیں, مختلف شعبوں کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں. رضوان صاحب, بریک سے پہلے کچھ ہم نے پاکستان کی گفتگو کی. دل پاکستان آپ نے کہہ دیا کہ رہنا پاکستان میں ہی پسند کریں گے, چاہے برطانیہ میں موسم بھی کتنا اچھا ہو, گرمی ہو, پاکستان میں رہیں گے, پاکستان میں آپ پسند. یہ بتائیے کہ یہاں کچھ بڑے میسو پروجیکٹس پہ بھی آپ نے کام کیا. ابھی ہم جو بریک میں گفتگو کر رہے تھے, اولمپکس کا پروجیکٹ ہو گیا, کراس ریل کا پروجیکٹس ہو گیا. کیسا ایکسپیرینس رہا لندن کو اور دوسری چیزوں کو مختلف اس میں دیکھنے میں؟ یہ پروجیکٹس جو جن دو پروجیکٹس کا آپ نے نام لیے ہیں, یہ یورپ کی, بلکہ اولمپکس تو دنیا کی سب سے بڑی پروجیکٹ تھی جب چل رہی تھی, اور کراس ریل جو ہے وہ بھی یورپ کی سب سے بڑی انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے. صحیح. تو اس کا تجربہ تو بالکل یونیک تھا, یعنی کہ میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں بہت بڑے لیول پہ. آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کافی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں, کافی مختلف ڈسپلنز ایکسپیرینس کرتے ہیں, لیکن پھر جب آپ اس طرح کی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ ایکچولی دیکھتے ہیں کہ پروجیکٹ جو ہے آہستہ آہستہ کمپلیٹ ہو رہی ہے, یعنی کہ اس میں جان آ رہی ہے آہستہ آہستہ. کہاں سے چیزیں آ کے ملتی ہیں جو آپ پروکیورمنٹ میں جو خریداری کرتے ہیں سب کی, تو وہ کہاں آ کے لگتی ہیں, کہاں کے پزل ایک پکچر کے اندر تبدیل ہوتا ہے. جی, تو یہ سارے پیسز آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سپلائرز, مختلف سپلائرز کی طرف سے چیزیں لا کے پھر ان کو ملاتے ہیں اور پھر وہ چیز بنتی ہے. تو اولمپکس کا ایکسپیرینس تو میرا بہت اچھا تھا, بہت مزہ آیا. یعنی کہ بہت کم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں کام پہ گیا اور مجھے مزہ آیا. صحیح. ٹھیک ہے, وہ کام گئے, گھر آئے, ریلیکس کیا, کھانا کہاں ہے. لیکن اولمپکس کی پروجیکٹ پہ ایکچولی خوشی ہوتی تھی کام پہ جانے پہ, اور وہ بڑی ایکسائٹنگ پروجیکٹ تھی. اور مطلب اس کے اسکیل بھی اگر دیکھیں تو اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کا آنا اور جمع ہونا اور اتنے اسٹرکچرس کی تعمیر ہونا ایک اچیومنٹ تھی میرے خیال میں. جب سب ہو گیا ہوگا, آپ نے بھی شکر اللہ میاں سے کیا ہوگا, اللہ میاں اللہ کا شکر سب پورا کر لیا, کوئی چیز رہی نہیں اس کے اندر. تو جب اولمپکس چل رہے تھے تو میڈیا میں کافی نیگیٹو پریس تھی اس کے بارے میں کہ 2 ہفتے کی پارٹی کے لیے اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور اتنا بس 2 ہفتے کے بعد پھر یہ بھول جائیں گے, سب بھول جائیں گے. صحیح. لیکن اس پروجیکٹ کا یہ بھی ایکسپیرینس تھا کہ پہلی پروجیکٹ تھی جنہوں نے اولمپک کے بعد کے بارے میں سوچا تھا. اس کا استعمال اب بھی کر رہے ہیں, اب بھی ہو رہا ہے, اور وہ بلکہ اولمپکس کی جو وہ ٹیم تھی وہ ابھی تک جاری ہے. حالانکہ میں نے تو اپنا کام چھوڑ دیا, لیکن 5 سال پہلے چھوڑ دیا تھا, لیکن وہ کام جو ہے جاری ہے کیونکہ وہ سائٹ جو ہے ڈیولپ کی جا رہی ہے اور آگے بڑھائی جا رہی ہے لوگوں کے استعمال کے لیے. کئی پروجیکٹس جب یہ چل رہی تھی اولمپکس کی پروجیکٹ, تو اس وقت کئی وہ انہوں نے مثالیں دی تھیں کہ ایتھنز کی پروجیکٹس اور اٹلانٹا کی پروجیکٹ وہ بس گھوسٹ ٹاؤنز ہیں اور وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا اور پیسہ ضائع ہو گیا. تو ہم نے شروع سے, جب یہ کام ہو رہا تھا, شروع سے ہم نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ کسی ایسی کمپنی کو نہیں لیں گے جن کی آگے کی ویژن نہیں ہے. صحیح. ایک اولمپکس کے گیمز کے بعد آگے کیا ہوگا. تو اس میں ایک نئی چیزیں میں نے سیکھی, تو وہ سکلز میں استعمال کرتا ہوں. کراس ریل میں بہت چیزیں میں نے سیکھی. اس میں ایک خاص چیز جو ایکسپیرینس میرا ہوا وہاں پہ, تو وہ یہ تھا کہ ہم جو مٹیریلز خرید رہے تھے اور جن سپلائرز سے لے رہے تھے اور جہاں سے آ رہے تھے مٹیریلز, ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کسی دوسرے ملک میں, بیرون ملک, پاکستان, انڈیا, کہیں بھی دنیا میں کسی پہ برا اثر تو نہیں ہو رہا. صحیح. اس کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے سسٹینیبلٹی کا سوال ہے اور بلکہ لوگوں کا سوال ہے. تو سیمنٹ کہیں باہر سے اگر آ رہا ہے تو جہاں پہ سیمنٹ بن رہا ہے تو وہاں کے مزدور جو ہیں ان کو تنخواہ صحیح مل رہی ہے, وہ بچوں سے تو کام نہیں کروا رہے, نہیں ہے یا حالات صحیح ہیں. یہ فیئر ٹریڈ اور اس کے بڑا میرے خیال میں آج کل ایک ماڈرن کانسیپٹ کامن ہو چکا ہے اب کہ اس کو لے کے چلا. کھانے پینے سے شروع ہوا تھا, کافی وغیرہ, لیکن کنسٹرکشن میں کبھی نہیں ہوا تھا, اور یہ کراس ریل میں پہلی دفعہ ہم نے یہ شروع کیا تھا. جی. اور لوگ عام طور پہ, کمپنیز عام طور پہ بس وہ سرٹیفکیٹ بنا کے دیتی ہیں, ٹھیک ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن میں نے پھر یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. میں نے کہا کہ اچھا سرٹیفکیٹ تو مل گیا, لیکن اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو پھر
یہ کنٹینجنسی پلاننگ ہو سب کچھ ایگزیکٹلی. اور یہ بڑا مطلب میجر. ہم جو ناظرین اگر آپ جو ہے بات کرنا چاہیں اور اس کے بارے میں کچھ سوالات بھی پوچھنا چاہیں تو لائیو کالس آپ ضرور رضوان صاحب سے کر کے پوچھ سکتے ہیں. ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے کراس ہل میں کہاں کہاں ٹنلز بنائی ہیں ہمیں بتانا ہے. کھوکھلا ہو گیا ہے لندن نیچے سے بالکل, لیکن اس پہ ضرور گفتگو ہوگی. ہمارے ہر پروگرام کے اندر ایک عدد خبر ضرور شامل ہوتی ہے. رضوان صاحب آپ کی اجازت سے ہم لوگوں کو خبر بھی سنا دیں. نیوز کاسٹر والا کام میرا شروع ہونے والا ہے. 3 سیکنڈ کے بعد آپ کے اسکرین پہ ہوگی آج کی خبر. جناب خبر یہ ہے کہ بینکاک کے اندر پانڈوں نے حملہ کر دیا. پانڈے یہ جو پنجابی والے پانڈے جنہیں برتن کہتے ہیں وہ والے نہیں ہیں, اصلی والے پانڈے ہیں جو اصلی بھی نہیں لیکن ریسائیکل پیپر سے پانڈوں کے مجسمے بنائے ہیں. 1600 کے قریب فرینچ آرٹسٹ ہیں پولو گرونکان, انہوں نے 1600 پانڈوں کے مجسمے بنائے ہیں کہ جن کو بینکاک کے ایک اسکوائر کے اندر لا کے رکھا گیا. اور ورلڈ وائڈ WWF جو ہے ورلڈ وائلڈ لائف فاؤنڈیشن, اس کے تحت یہ تمام دنیا کے اندر جو پانڈوں کی نسل ہے اس کی بقا کے لیے جو کوششیں جاری ہیں, اس مہم کی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو خوبصورت سا ایک جانور ہے, چھوٹا سا ایک یہ بھالو ٹائپ کا جو ہوتا ہے سفید اور کالے رنگ کا, 1600 کے قریب پوری دنیا کے اندر یہ سے پانڈے بچے ہیں. اور یہ اصلی والے پانڈوں کی بات ہوتی ہے. بار بار مجھے پانڈوں میں پنجابی پانڈوں کے ذہن میں آتے ہیں لیکن یہ وہ نہیں, اصلی پانڈے 1600 کے قریب یہ دنیا کے اندر جو بچے ہیں. ان کے لیے اویئرنیس, ان کے لیے کچھ, ان کے لیے پیسے جمع کرنا کہ جتنے بچے ہیں ان کا خیال رکھا جا سکے, ان کے لیے مستقل جگہوں پہ زو کے اندر چیزیں فراہم کی جا سکیں یا ان کی نسل کی بقا کے لیے مسلسل محنتیں کی جا سکیں. اس کے لیے 1600 کے قریب ان پانڈوں کے مجسموں کو بنا کے اور پوری دنیا کے اندر پھیرایا جا رہا ہے. آسٹریلیا سے یہ کام شروع ہوا تھا, آپ بینکاک پہنچا ہے. بینکاک کے آپ نے کچھ مناظر دیکھے کہ جس میں لوگ تصویریں لے رہے ہیں, سیلفیوں کا جو آج کل رجحان چل رہا ہے, تو پانڈوں کے ساتھ بھی سیلفیاں چل رہی ہیں. اور ان پانڈوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ تمام ریسائیکلڈ پیپر سے بنے ہوئے مجسمے ہیں جو کہ فرینچ آرٹسٹ نے بنائے ہیں. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کل یہ پانڈے پھر لندن میں بھی آئیں, تو اس کا پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. رضوان صاحب نے 1600 پانڈوں کی پوری تقرری لاجسٹکس اور زبردست کام ہو جائے گا میرے خیال میں. تو کافی مشکل کام ہو گئی, مشکل کام ہو گئی. نہیں یہ ریسائیکلڈ پانڈے ہیں, یہ تو ریسائیکل دوبارہ بنا دیے گا, اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا. رضوان صاحب ایک جو کراس ٹریل کا آپ نے بڑا زبردست تذکرہ کیا اور لندن کا ہوا, کھوکھلا ہو چکا ہے لندن نیچے سے. ہم جو بات کر رہے تھے کہ اتنی سرنگیں ہیں, اتنی ٹنلز آ رہی ہیں, کچھ ٹرینوں کی ہیں, کچھ دوسروں کی ہیں. اس میں جب آپ پروکیورمنٹ کے حوالے سے کام کر رہے تھے تو کچھ خاص مخصوص مٹیریلز یہاں پہ منگوائے, کچھ ایسے کچھ سیمنٹ ری انفورسنگ ٹائپ کے کہ جو پوری دنیا میں آپ کو جا کے ڈھونڈنا پڑا. کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو یاد ہو کہ یار یہ چیز میں نے زبردست لی تھی کہیں سے جا کے, چائنا کی مارکیٹ سے لے کے آیا تھا؟ کوئی ایسی خاص چیز تو کنسٹرکشن میں تو نہیں لی تھی, لیکن اس کے فٹ آؤٹ میں جو چیزیں لیں تو وہ کافی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسٹیشنز جو ہیں ان کا ایک خاص لک ہو. ہاں, تو ایک اسٹینڈرڈ لک ہو, اور وہ لیکن وہ آپ اسٹیشن پہ پہنچیں تو آپ کو پہچان ہو جائے کہ میں کراس ریل کے اسٹیشن پہ ہوں. میں وہ انڈر گراؤنڈ کے پلیٹ فارم سے میں ہٹ گیا ہوں, میں کراس ریل کے اسٹیشن. تو طرح طرح کی چیزیں دیکھی تھیں. ایک تو ٹیکسچرڈ دیواریں تھیں, ٹھیک ہے, تو وہ دیواریں ایسی تھیں کہ وہ بڑی بڑی سلیبس تھیں, لیکن سلیب جو آتی ہیں وہ تو سیدھی آتی ہیں, یہ کرو سلیبس تھیں, اس کے حساب سے لگائی جاتی ہیں وہاں پہ. اور پھر ایک اور ویژن یہ تھی کہ سلیبس نہیں ہوں گی, اس پورے کا پورا پوری کوٹنگ ہوگی دیواروں پہ, اور وہ اسٹریٹ کارنرز ہی ہوں گے. وہ ایسا آپ کو ایسا لگے کہ آپ غار میں ہیں. اچھا. تو وہ جو آپ کو آرچ ویز جگہ جگہ جو نظر آتی ہیں, تو وہ آرچ ویز جو ہیں وہ یوں کرو ہو کے بلینڈ ہو جائیں گی پلیٹ فارم کے ساتھ. کیا بات ہے. تو لیکن پھر واک ویز جو ہیں جہاں لوگ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو پوسٹرز وغیرہ نظر آتے ہیں. تو اس کی ایمبیشن یہ تھی کہ پوری کی پوری دیوار ایڈورٹائزنگ اسکرین ہوگی. اچھا, یعنی ایک سالڈ دیوار کے بجائے اسکرینز لگی ہوں گی. مارکیٹرز کو تو فائدہ کر دیا آپ نے, یعنی کہ لاکھوں لوگوں کو اسکرین دکھانے کے مل جائیں گے, اشتہارات چلائیں اپنے زبردست طریقے سے. لیکن یہ مطلب ایک لحاظ سے شعبے پہ اگر ہم بات کریں, پروکیورمنٹ کا شعبہ کنسلٹنسی کے اندر ایک بڑا یونیک سا ایک شعبہ ہے. اکیڈمکلی آپ نے بتایا کہ انجینئرنگ کر کے آپ پھر چھلانگ مار کے کمرشل کی سائڈ کے اوپر بھی آ گئے, لیکن کچھ جو پڑھ رہے ہیں لوگ یا ابھی اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ کچھ ایسی فیلڈس پڑھ سکتے ہیں, سبجیکٹس پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں اس میں کچھ ایک تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا پہلا قدم آپ کا چل پڑے اس جانب؟ مینجمنٹ کنسلٹنگ, اگر آپ مینجمنٹ کنسلٹنگ میں جانا چاہتے ہیں
تو مینجمنٹ کنسلٹنٹس جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، میں پھر سے شروع کرتا ہوں، 2 قسم کی مینجمنٹ کنسلٹنسی ہوتی ہے. تو جو بڑی والی ہیں ڈیلوائٹس، ایکسنچر، ڈیلوائٹس، KPMGs، مکنزی وغیرہ، وہ لوگ آپ کو گریجویشن لیول سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو شروع سے مولڈ کرتے ہیں اور آپ کو شروع سے سکھاتے ہیں کہ مینجمنٹ کیا چیز ہے، اور آپ کلائنٹس کے پاس جائیں تو ہمارے پاس کیا کیا پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ پھر وہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر دوسری طرح کی کنسلٹنسیز ہیں جہاں میں کام کرتا ہوں، وہ اس طرح کے لوگوں کو لیتے ہیں جو جن کا فیلڈ کا تجربہ ہوتا ہے، یعنی اپنی ایکسپرٹیز ان کی ایک فیلڈ کے اندر ضرور ہو، موجود ہو. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریئل ورلڈ ایکسپیرینس ہو، آپ نے ایکچولی کام کیا ہو، اور پھر آپ کلائنٹس کے پاس جائیں تو ان کے ساتھ ان کی پرابلمز آپ سمجھ سکیں، کیونکہ اگر آپ نے کبھی کام نہیں کیا تو آپ ان کی پرابلمز کیسے دیکھیں گے. صحیح بات ہے، بالکل. تو 2 طرح کی ہیں. تو کیونکہ میں پہلے سے کام کر چکا تھا، کام کر رہا تھا، میں نے پروجیکٹس پہ کام کیا، اولمپکس وغیرہ پہ، تو کافی ایکسپیرینس میں نے وہاں سے حاصل کیا. ہر فیلڈ پہ میں بہت ساری فیلڈز میں کام کر چکا ہوں، الیکٹرانکس میں، ڈیفینس میں، ہاؤسنگ میں، کنسٹرکشن میں. تو اب ہم بات کر رہے تھے وہ ایک یونیکنیس کی، کہ یہ میری یونیکنیس تھی کہ کسی فیلڈ کی ایکسپرٹیز تھی. جی، فیلڈ کی ایکسپرٹیز تھی اور کافی مختلف انڈسٹریز کی. صحیح. لیکن جو مکنزیز اور وہ KPMGs وغیرہ جو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف مینجمنٹ سمجھیں اور وہ آپ کو شروع سے پکڑتے ہیں، اسی کے اندر لے کے چلیں. ان کنسلٹنسیز میں بعد میں جانا کافی مشکل ہوتا ہے. موقع آتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی یونیک چیز ہے جو آپ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی یونیک ایکسپیرینسز ہیں، تو وہ آپ کو کنسیڈر کریں گے. لیکن وہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ پہلے سے مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہو. صحیح، آپ کو گروم ہی اس کو ٹرین ویسے ہی اسی طریقے سے آپ کو لے کے چلا جائے. وہ مینجمنٹ کنسلٹنٹس کو وہ ہائر کرتے ہیں جو پہلے سے مینجمنٹ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، اور وہ انڈسٹری سے کم لوگوں کو لیتے ہیں. لیکن اٹس ناٹ امپاسبل، لیتے ہیں وہ، لیکن کم ہوتے ہیں. یعنی کہ جو دیکھنے والے ہیں ہمارے، ان کے لیے ایک لحاظ سے اس کے اندر ایک میسج ہے کہ دونوں روٹس ہیں، دونوں آپشنز ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ مینجمنٹ کنسلٹنسی کے اندر جانا چاہیں تو شروع سے تیاری کریں، آبجیکٹیو بنائیں، کمپنیز میں اپلائی کرنا شروع کریں. یونیک چیز، جیسے رضوان صاحب بار بار تذکرہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی یونیکنیس کو انسان کو ضرور ابھارنا چاہیے، سامنے لے کے آنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی ایک ایسی یونیک چیز ہے جو مجھے 5000 لوگوں سے ہٹا کے ممتاز کر کے الگ سے کھڑا کر سکے. ہمارا جو آج کا سوال ایک یونیک سا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بڑی یونیک سی چیز ہم نے تصویر کے طور کے اوپر دکھائی تھی. اس سوال کا جواب اگر آپ دینا چاہیں، آپ کے اسکرین کے اوپر یہ تصویر دوبارہ دکھائی جا رہی ہے. اس تصویر کو دیکھ کے اگر آپ بتانا چاہیں یہ کس چیز کی تصویر ہے، یہ کہاں پہ واقع ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، تو ضرور ہمیں کال کیجیے. ہمارے پروگرام کا نمبر آپ کے اسکرینس کے اوپر آ رہا ہوگا، اس کے اندر کال کر کے ہم سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو ہم رضوان صاحب سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے تذکرہ کیا اور مسلسل اس بات کو میں دہراتا رہتا ہوں، وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا. اور رضوان صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یونیک جو انسان چیز بناتا ہے اپنے اندر کوئی بھی چیز، تو اپنے وقت کے استعمال سے بناتا ہے. کچھ یہاں پہ ایکسپیرینس گین کیا، کچھ وہاں پہ ایکسپیرینس گین کیا، اور وہ انسان کو پھر آگے لے کے آتی رہتی ہیں ایک ایک کر کے. اگر ہم یونیک برطانیہ کے حساب سے اس کی اکانومی کو دیکھیں اور اس کی پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ یہ ایک بڑا یونیک سا ملک ہے، ایک چھوٹا سا ایک جسے کہتے ہیں آئیلینڈ رہ گیا لیکن ساری دنیا پر بھی قائم ہے. یورپی یونین کے ساتھ یہ بڑا آج کل معاملہ چل رہا ہے. ایک کنسلٹنٹ کی حیثیت سے اگر میں آپ سے پوچھوں، مینجمنٹ یورپی یونین کے اندر آسان ہوگی یا یورپی یونین سے باہر آسان ہوگی؟ آپ کو میں ڈیوڈ کیمرون کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے، سو آپ ہو گئے وزیر اعظم برطانیہ، بتا دیں آپ اپنا فیصلہ. جواب تو ویسے آسان سا ہے، یورپین یونین کے اندر زیادہ آسان ہوگا، لیکن مینجمنٹ کنسلٹنگ یورپ میں تو یورپین یونین سے پہلے بھی چل رہی تھی. جہاں ضرورت ہوتی ہے کلائنٹس کو تو لے لیتے ہیں. اب ہماری کوئی اگریمنٹ یو ایس کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن یو ایس میں کوئی پروجیکٹ آتی ہے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی وہاں وہ پروجیکٹ جیتنے کی. لیکن فری موومنٹ کی اگر بات ہو رہی ہے تو یورپین یونین میں فری موومنٹ بہت بڑا وداؤٹ بارڈرز، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ صرف برطانیہ کے لیے نہیں لیکن یورپ میں جو کنسلٹنسیز ہیں ان کا بھی یہاں آنے میں آسانی ہوتی ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ایک میوچل سی بات ہے، صرف برطانیہ کے لیے نہیں ہے.
لیکن یورپین یونین سے باہر نکلنے سے اتنا نقصان تو نہیں ہوگا لیکن مشکل پیدا ہو جائے گی. بالکل. ہمارے ڈیوڈ کیمرون صاحب نے آج فیصلہ سنا دیا, یعنی کہ بالکل انہوں نے بتا دیا ہے کہ یورپین یونین سے باہر نکلنے کی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. ایز اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ کی صورت کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. ہمارے پروگرام کی آپ نے خبر بھی دیکھی, ہمارے پروگرام کا آپ نے سوال بھی دیکھا, ہمارے پروگرام میں پرسنالٹی بھی شامل ہوتی ہے, اس کو بھی ضرور ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے. لیکن اگر آپ سوال کا جواب دینا چاہیں تو ضرور ہمیں کال کر کے سوال کا جواب دیجیے. فیس بک کے اوپر جا کے ہمارے سوال کا جواب آپ دے سکتے ہیں, یا ای میل ہمیں کر سکتے ہیں, یا ہمیں ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور ویب سائٹ سے رضوان صاحب یاد آیا کہ یہ جو ویب سائٹس کا جو آن لائن بزنسز ہیں, یہ جو فیس بک بن جاتی ہے وہ ایک بلینر آ جاتا ہے, امیزون بن جاتی ہے اس کا ایک بلینر آ جاتا ہے. ایک سمجھیں کہ ٹریڈیشنل جتنے شعبے تھے بزنسز کے اندر وہ بھی اب تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور بڑے وسیع ہوتے جا رہے ہیں مواقع لوگوں کے پاس. تو اس طرف کچھ ارادہ ہے آپ کا کہ کچھ نیا بزنس بھی شروع کریں؟ کچھ ارادے فیس بک کے مالک ہوں آپ؟ ارادے تو اٹریکشن تو ہے, میرے خیال سے ہر ایک کو ہوتی ہے. ہر ایک دیکھتا ہے کہ دیکھو اس نے اتنا کہاں سے شروع کیا تھا, اس نے گیریج میں سے شروع کیا تھا, اپنے بیڈ روم میں سے شروع کیا تھا یہ کام, اور کہاں تک پہنچ گیا. اور وہ اس سے بڑی بڑی جو کمپنیز تھیں جو 30-40 سال سے قائم ہیں ان کو جا کے بچہ خرید رہا ہے. بچے ہی ہیں, لٹرلی بچے ہی ہیں یہ 20-25 سال کے, تو جا کے بڑی بڑی کمپنیز کو خرید رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بھی بچہ کر دیں, ہم نے 20-25 سال میں تھوڑا بڑا کر دیں. یہ بات صحیح ہے کہ مطلب ایک جیسے نارمل بزنسز کا کلچر ہے یہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بالکل نئی کمپنیز نئے اسٹائل کے ساتھ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. آپ جو شروع میں آپ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹرز, انجینئرز, اکاؤنٹنٹس, لائرز وغیرہ, ٹھیک ہے, تو ہمارے والدین یہی کہتے تھے کہ یہ 4 ہیں, ان میں سے کوئی ایک لے لو, اس کے علاوہ نہیں تو نکما ہو گیا بچہ. اور پھر اب یہ 21st سینچری جب شروع ہوئی ہے تو تب تھا اچھا یہ 4, لیکن پھر اس کے ساتھ آئی ٹی بھی اب شامل ہو گیا, آئی ٹی کی طرف. اب آئی ٹی کی طرف ہمارے لوگ بہت زور ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آن لائن بزنس جو ہے ایک طرح سے آئی ٹی ہے, لیکن آئی ٹی کے اتنے اب وہ درجے ہو گئے ہیں, شعبے ہیں اس کے اندر شعبے ہیں, تو وہ بھی بہت بدل گیا ہے. اور بلکہ پورا جو آن لائن سین جو ہے وہ سب بدل گیا ہے, کیونکہ کہاں سے شروع ہوا؟ شروع وہاں سے ہوا کہ ہر ایک سمجھا تھا کہ میں آن لائن بزنس شروع کر سکتا ہوں, اور سب نے شروع کر دیا. .com بوم تھا, لیکن وہ ختم ہو گیا کیونکہ الٹیمیٹلی وہ بزنسز تھے, اور بزنس کے لیے بزنس پلان کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بزنس پلان کے بغیر وہ سب چلے گئے اندر. تو میچور ہوا ہے یہ فیلڈ میچور ہو گئی ہے, اور اب نیو انٹرنس کے لیے اس میں بھی کافی مشکل ہے. لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں, آپ لوگوں کی آپ کو کیا سہولت فراہم کر رہے ہیں, کیا یونیک چیز آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں. آپ کی قطع کلامی میں معذرت چاہوں گا, اس کے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, انتظار کر رہے ہیں, تو ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ آپ کی دعائیں, آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک. جی ابھی میں نے وہ سنا, دیکھ رہا تھا, تو آپ کا سوال کیا یورپ سے ہے؟ ہمارا یورپ میں رہیں یا باہر یورپ سے نکلنے کا کون سا والا؟ اب جی بالکل, اگر ہم نے جو سوال کیا, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یورپی یونین میں رہا جائے یا نکلا جائے, برٹن ایگزٹ جسے کہہ رہے ہیں, بریکسٹ. جی 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 جی, اسی یہی مجھے کنفرم کرنا تھا کہ آپ کا کیا یہی سوال ہے. آپ جواب دیجیے. آج کل کافی میں سنتا ہوں, لیکن اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا, اگر آپ کو اکانومی کے بارے میں معلوم ہو, نالج ہو, تو پھر آپ اس پہ, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر دیکھیے اس وقت یعنی جو ہمارا گلوبلی اکانومی سلوئنگ ڈاؤن, جیسے چائنا جس کا ایفیکٹ یہاں پہ بھی آیا, اور 2008 سے ہم ریسیشن میں ہیں. بالکل ہے. اور ابھی تھوڑی بہت اکانومی میں گروتھ آئی, لیکن چائنا کی وجہ سے واپس وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے اکانومی گلوبلی. اور اگر یو کے اگر یہ کہیں اس سے نکل آئے یورپین یونین سے, اس کا جو نقصان ہے, thousands of jobs آپ کی ختم ہوں گی, اور 40 to 50% چانسز یہ ہیں
کہ ہم واپس ریسیشن میں چلے جائیں گے, کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ یورپین اس سے باہر آ گئے تو پھر آپ آؤٹ سائڈر ہوں گے. دیکھیے آپ کا جو بزنس ہے, جو بھی آپ وہ مطلب یورپ میں ہیں, وہ آپ آؤٹ سائڈر جب ہو گئے, نکل گئے, تو آپ کی اکانومی کو افیکٹ کرے گا. آپ کی اکانومی سے مراد ہے آپ کے یہاں جابس ختم ہوں گی, آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہوگی. ٹھیک ہے, اس کا جو وہ ہے کہ یورپین یونین سے مطلب وہ جو پرابلم ہے, دیکھیے باقی جو کنٹریز ہیں آؤٹ سائڈ یورپ, ان کے لیے تو انہوں نے بڑی وہ کر دی کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں آپ کی انکم 18,600 ہونی چاہیے, تب آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ اپنے پارٹنر کو یہاں بلائیں. بالکل, مطلب آپ کی بات بالکل صحیح تھی, اور میرے خیال میں آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, لائن ڈراپ ہو چکی ہے میرے خیال میں. لیکن آپ کی ان کی بات بھی بالکل صحیح تھی کہ اکنامی کو واقعی میں نقصانات ہو سکتے ہیں. اور رضوان صاحب, اگر ہم ریسیشن کی بات کریں, آپ نے ریسیشن کا دور گزارا ہے, ایز اے کنسلٹنٹ آپ کام کر رہے ہوں گے اس زمانے میں, واقعی میں نقصان اکانومی میں نظر آتا ہے, لوگ ختم ہو جاتے ہیں, جابس ختم ہو جاتی ہیں, اور بڑا اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو یہ تو واقعی میں ایک سیریس سا مسئلہ ہے. یورپین یونین سے نکل جائیں اور پھر ریسیشن میں آ جائیں تو یہ تو لمبا عرصہ چل سکتا ہے. لمبا چل سکتا ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ برطانیہ میں آج کل ہو کیا رہا ہے. تو ہمارے انٹرسٹ ریٹ جو ہے کافی کم ہیں, ٹھیک ہے, اور پچھلے سال تک ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب اتنے نیچے آ گئے, اب تو بڑھنا ہی ہے. صحیح. لیکن اب بات ہو رہی ہے اور مزید کم کرنے کی, زیرو تک لانے کی. بالکل. اور کچھ ممالک ہیں جو کہ نیگیٹو, یورپین سینٹرل بینک جو ماریو ڈراغی بڑے ان کے مشہور گورنر ہیں, انہیں تو نیگیٹو میں لے گئے, -0.5% پہ. جی. تو برٹن جو ہے, برٹن کی ہیلتھ جو ہے پھر بھی نسبتاً کافی بہتر ہے باقی یورپ سے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ نقصان تو ہوگا, اثر تو ہوگا. کس حد تک کا نقصان ہوگا, یہ میرے خیال سے برطانیہ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اتنا اسکل سیٹ ہے یہاں پہ کہ, اور کنسٹرکشن اتنی ہے. کنسٹرکشن کی آپ نے نوٹس کیا ہوگا, کنسٹرکشن کی وجہ سے کتنی بچت ہوئی. جب اولمپکس چل رہے تھے, اولمپکس اگر نہ چل رہے ہوتے میرے خیال سے واقعی کافی اثر ہوتا ہے اس میں. ریسیشن کے زیادہ برے اثرات, ریسیشن کا اور اثرات نظر آتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو وہ لوگ اس وقت یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ریسیشن میں اولمپکس کی پروجیکٹ بلینز جھاڑے جا رہے ہیں وہاں پہ. لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری کتنی چلی تھی, نوکریاں کتنی بنی تھیں اس پروجیکٹس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بلینز کے کانٹریکٹ دے رہے تھے, لیکن امپلائمنٹ کتنی ہو رہی تھی, مزدوروں کو لیا جا رہا تھا باقاعدہ. ایک اکنامی کا پورا سسٹم آپ کا چل رہا تھا اس کے ساتھ. اور بڑی اچھی رضوان صاحب نے گفتگو کی, اور ہم نے ان کو آج اکنامسٹ بھی بنا دی ہے. کنسلٹنٹ ہے تو میں نے ان کو آج اکنامسٹ بھی بنا دی ہے اس کے ساتھ. لیکن بڑی اچھی ان سے گفتگو جاری ہے, اور ہم گفتگو کرتے ہیں آج کی شخصیت کے بارے میں, ایک ایسی شخصیت کہ جن کا اکنامی سے بھی بڑا گہرا تعلق رہا ہے. دیکھتے ہیں آج کی شخصیت. 1899 کے سال کے اندر ترکی کے اندر پیدا ہونے والے عدنان مینزریس صاحب, جو کہ 1950 کے اندر جا کے ترکی کے وزیر اعظم بنے, ترکی کے پرائم منسٹر رہے, اور 1950 سے 1960 تک وزیر اعظم رہے. اور اپنے دور کے اندر اکنامی کی جو ان کی شرح جسے کہتے ہیں نمو تھی, یا GDP گروتھ ریٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ 9% ترکی نے اچیو کیا, جو کہ آج تک ترکی کی تاریخ کے اندر انہوں نے کبھی اچیو نہیں کیا تھا. عدنان مینزریس صاحب جو ہے وہ ایک انتہائی چھوٹے سے گاؤں کے اندر پیدا ہوتے ہیں, ایک بڑے زمیندار کے حالانکہ بیٹے ہوتے ہیں, لیکن ایک ابتدائی تعلیم اپنے گھر کے اندر حاصل کرتے ہیں. ترکی کے ازمیر کے اندر آ کے لاء کالج کے اندر پھر دوبارہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور ترکی کے اندر جب مصطفیٰ کمال اتاتürk خلافت کو ختم کر دیتے ہیں, اپنی حکومت کو قائم کر دیتے ہیں, تو 4 جو مین اپوزیشن پارٹیز بنی تھیں ان میں سے ایک پارٹی ڈیولپمنٹ پارٹی کے نام سے بنانے والے, اس کے فاؤنڈر, اس کو لے کے چلنے والے عدنان مینزریس صاحب تھے. کئی مشکلات اور تمام مسائل سے گزرتے ہوئے 1950 کی دہائی کے اندر جا کے آخر کار کو یہ برطانیہ کے ترکی کے وزیر اعظم, برطانیہ کے وزیر اعظم کوئی اور ہیں اس زمانے میں, ہارورڈ میکملن ہوا کرتے تھے, لیکن 1950 کے اندر ترکی کے وزیر اعظم بنتے ہیں. اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ لبرل ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامک ویلیوز کو لے کے بھی آگے بڑھے تھے, ان کو انٹروڈیوس کرایا تھا. بلکہ 1950 کے الیکشن کے اندر جو ان کا واحد موٹو تھا وہ یہ تھا کہ عربی کے اندر جو اذان جو دی جاتی تھی ترکی کے اندر, اس پہ پابندی لگا دی گئی تھی اتاتürk کے زمانے میں.
اس کو انہوں نے کہا کہ میں بحال کروں گا، اور اپنے جب تک یہ وزیر اعظم رہے اس کو انہوں نے بحال بھی کیا. ترکی کی تمام مساجد کے اندر اذانیں ہوتی تھیں، کئی نئی مساجد کو بھی انہوں نے قائم کیا. 1959 کے اندر 1960 سے ایک سال پہلے تقریباً یہ برطانیہ آ رہے تھے، لندن آ رہے تھے، تو ان کا پلین کریش بھی ہوا لندن گیٹ وک ایئرپورٹ کے برابر میں. بڑا مشہور اس کا ایک وہاں پہ بھی واقعہ ہے جس میں 11 یا 15 لوگ تھے ان کے جہاز میں، جن میں سے 7 یا 8 ہلاک ہو گئے، یہ اکیلے 2 لوگوں یا 3 لوگوں کے ساتھ وہاں سے بچ کے نکل گئے. لیکن اس کے 1 سال کے بعد ہی 1960 کے اندر ترکی کی سیاست کے اندر بھی انقلاب آیا. پاکستان کی طرح وہاں بھی ایک فوجی صاحب نے نعرہ لگایا کہ چلو جی تمام سیٹ اپ ختم، میں اب بنوں گا یہاں کا صدر. تو ترکی کے اندر 1960 کی دہائی کے اندر 1960 کے اندر ہی جنوری کے اندر جو فوجی انقلاب آیا اس کے اندر 37 جو ینگ آفیسرز انقلاب لے کے آئے. عدنان منجرس کو ہٹا کے وہاں پہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا. اس قید کے اندر ان کے اوپر مقدمہ بغاوت چلایا گیا، کہا کہ انہوں نے کنسٹیٹیوشن سے غداری کی ہے، اور آخر کار کو 17 ستمبر 1960 کو ان کو پھانسی لگا دیا گیا. عدنان منجرس کو 1990 کی دہائی کے اندر آ کے ترکی کی عوام نے دوبارہ کہا کہ ایک عظیم رہنما تھا جسے ہم نے مس کر دیا، جس کو ہم نے ڈبو دیا اپنے برے حالات کی وجہ سے، اور ان کو پھر سے دوبارہ ان کے ٹرائل سے ایکوٹ کیا گیا، ان کے تمام چیزوں کو ختم کیا گیا. اور آج بھی ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کے بعد سب سے زیادہ عزت اور احترام کے ساتھ جن کو دیکھا جاتا ہے وہ عدنان منجرس صاحب کو دیکھا جاتا ہے. یہ تھے ہماری آج کی پرسنالٹی کہ جن کے اوپر میں نے ایک پوری تقریر جھاڑ دی جسے کہتے ہیں، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ کو بھی پتہ چلا کہ عدنان منجرس صاحب ترکی کی تاریخ کے اندر کتنے ایک اہم رہنما رہے، اور کتنی ان کی وہاں پہ مشکلات کے ساتھ تمام مسائل کے باوجود انہوں نے اپنے مشن کو اچیو کیا اور آگے بڑھتے چلے گئے. رضوان صاحب کچھ مستقبل کی بات ہو جائے، ہم آپ کو بھی وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں کسی ملک کا اگلے مستقبل میں؟ نہیں اتنا ہنسے نہیں یار، کیا پتہ بن جائے. ہم اپنے گھر کے وزیر اعظم نہیں تو ملک کے کہاں بنیں گے؟ ٹی وی پہ نہ گئے، کسی نے سن لیا نا وہ کہیں گے بھائی یہ کیا بات کہلا دی آپ نے ان سے. لیکن اب کیسے مستقبل کو آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کا کچھ کیریئر کے اندر پلان ہے، کچھ سیاست میں کہاں پلان ہے؟ دیکھیے کریئر کے بارے میں تو اب اتنا سوچتا نہیں ہوں. اچھا. کیونکہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو صرف بچوں کی طرف دھیان ہوتا ہے. صحیح. ان کی فیوچر کی طرف. تو اب میں یہی سوچتا ہوں کہ آج کل میرے بچوں پہ کیا اثر ہوگا. اور مجھے کسی نے بہت اچھی ہدایت دی تھی جب میں شروع کر رہا تھا، نوکریاں ڈھونڈ رہا تھا شروع میں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم یہ مت دیکھو کہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کہ کل کیا ہونے والا ہے. اور اس حساب سے پھر تم اپنی ڈسٹنی کے بارے میں سوچو. تو میں بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ آج کل کیا حالات ہیں اور ان پہ کیا اثر ہوگا. تو میرا دھیان جو ہے زیادہ تر اس پہ ہوتا ہے کہ ان کی پڑھائی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے کیا ضرورت ہے، اور بیلنس جو دین کے ساتھ جو ہے اس کو میں کیسے قائم رکھ سکوں کہ یہ نہ ہو کہ اسکول میں جا کے کہیں وہ زیادہ غلط راستے پہ نہ چلے جائیں، غلط جی اپنے ایگزیکٹلی اپنے اوریجنز بھول جائیں، اپنا دین نہ سے کچھ الگ نہ ہو جائیں. اور تو اس پہ میرا زیادہ زور ہوتا ہے. اور یعنی اب آپ کا کیریئر آپ کے بچے ہیں انشاءاللہ، یہ جو آپ کے کیریئر کو اور آپ کے نام کو بھی آگے لے کے چلیں گے. میں انہیں یہ بتاتا ہوں، میں جہاں پہنچنا میں وہاں پہنچ چکا ہوں، لیکن اب آپ کے ذمہ یہ سب کچھ ہوگا. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اب کمیونٹی کی طرف زیادہ میرا دھیان ہوتا ہے. جیسے وہ کراسیل کا میں نے کہا تھا کہ اس پہ جو کچھ بھی ہم نے لیا تو وہ دور کا سوچ کے لیا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچا، لوگوں پہ برا اثر نہ ہو، لوگوں سے دوسرے ممالک سے ہم زیادہ فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں. بے شک. تو بچوں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ، اور کمیونٹی کے ساتھ بھی یہ ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ آگے کا سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ پہنچانا ہے. رضوان صاحب پروگرام کے آخری وقت تک ہم پہنچ سکیں، لائیو شو آپ نے کر لیا، اپنی زندگی کا پہلا تھا. زندگی کا پہلا لائیو شو تھا. کیا بات ہے جناب، پہلے میں آپ کی کارکردگی ایسی ہے، آپ اسٹار ہونا چاہیے تھا آپ کو. لیکن پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ آپ کے جناب، انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. ناظرین، رضوان امتیازی صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود تھے. پروگرام کے آخری حصے کے اندر جانے، مجھ سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھوں، پیچھے ہو جاتا ہوں میں، لیکن آرام سے گفتگو ہوتی ہے. سوال کے جواب آپ کو بتاتا چلوں گا اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، مہلت ختم ہو زمزمہ کینن، زمزمہ توپ، بھنگیاں والی توپ بھی جسے کہتے ہیں، یا کمز
کی توپ جسے کہتے ہیں. ریاڈ کپلنگ نے بڑی مشہور اس کے اوپر کہانی بھی لکھی. لاہور کے زمزمہ چوک کے لیں یا مال روڈ کے بیچ کے اندر جو توپ لگائی گئی ہے اس کا نام زمزمہ توپ ہے. 1757 کے اندر اس کو پورے لاہور کے لوگوں سے برتن جمع کر کے اس کو بنایا گیا تھا. 14 فٹ کے قریب یہ لمبی توپ ہے جس کے اندر 9.5 انچ کا اس کا قطر کا اس کا بول جسے کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے. تو یہ ہمارا آج کا سوال تھا. اگر آپ نے اس کو پہچان لیا ہے کہ یہ احمد شاہ درانی کی بنائی ہوئی زمزمہ توپ ہے تو مبارک ہو آپ کے لیے تالیاں. اور اگر نہیں پہچانا ہے تو آپ کو آج معلوم ہو گیا کہ ہم نے زمزمہ توپ کا آپ سے سوال کیا تھا. اس ہفتے کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ایک اور ہفتے کی طرح پچھلے کئی ہفتوں سے جب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں اس کے جاتے ہوئے میرا واحد پیغام یہی ہوتا ہے کہ اپنی زندگیوں سے فائدہ اٹھائیں. رضوان صاحب نے جیسے بتایا کہ آپ آئندہ آنے والے کے لیے سوچیں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کیسے ان کو اس ملک کا, اس دنیا کا, اس پوری کائنات کا ایک ایکٹیو شہری بنا سکتے ہیں اور ان کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے بہتری کا کام کر سکتے ہیں. جہاں کہیں بھی ہوں اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے روحان بن شمس کا رضوان امتیازی صاحب کے ساتھ اللہ حافظ.